अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात इतने अच्छे हैं नहीं और चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। वहाँ पे दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। तालिबान कहते हैं कि पाकिस्तान दाइश, खुरासान और आईएसआईएस को अफगानिस्तान में सपोर्ट करता है टेररिज्म के लिए। यही इल्ज़ाम पाकिस्तान लगाता है कि टीटीपी को अफगानिस्तान की तालिबान सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा लाखों अफगान रेफ्यूजीज जो कई सालों से, कई डेकेड से पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको भेजा गया। पश्तून एरियाज ऑफ पाकिस्तान, केपी और जो फाटा के इलाके हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ड्यूरेंट लाइन के मसले हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए जो स्क्रीन के दूसरी तरफ आप देख रहे हैं डॉक्टर फौजिया। डॉक्टर फौजिया, सबसे पहले स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सलाम आप सब लोगों को। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आरिफ अजा कि आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया और इतनी एक मुहिम मौजू पे बात करने के लिए मुझे यहाँ पे इज्जत बख्शी। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जो जिस तरीके से हालात ख़राब होते रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। अजीज दोस्तों, मेरे जो डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं वो डॉक्टर फौजिया से वाकिफ हैं। वो पहले भी एक बार धूम धड़ाके से एक इंटरव्यू दे चुके हैं जिसकी इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन आप लोगों ने की थी और मुझे कई मैसेजेस आए कि आप वापस डॉक्टर फौजिया को क्यों नहीं बुलाते। देखें, डॉक्टर फौजिया एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, उनकी अपनी मसरूफियात हैं, फैमिली लाइफ है और 10 चीज़ें होती हैं, लेकिन आज उन्होंने अपना टाइम निकाला है तो मतलब हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर फौजिया, सबसे पहले तो मैं इस इशू पे आऊँगा कि मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे थे। हमने कभी नहीं देखा कि अफगान रेफ्यूजीज ने पाकिस्तान में कोई टेररिज्म की हो या कोई ऐसा काम किया हो। इसके बावजूद अचानक एक दिन उठ के पाकिस्तान की सरकार कहती है कि आप सब इलीगल हैं। उनमें कईयों के पास नेशनलिटी भी थी, सब कुछ था। उनको 4 कपड़ों के साथ वापस रवाना कर दिया गया और बॉर्डर पे इवन इनकी तलाशी लेके किसी के पास कोई पैसा था, कोई जेवर था, कोई चीज़ थी, वो तक ले ली। पख्तून कबायली इलाकों में जानवर की बड़ी अहमियत होती है, उनके साथ जो जानवर थे वो भी छीन लिए गए। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? सर, ये वीडियोस काफी आती रही है। जो लोग सब कुछ छोड़ के आपने एक बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उनको, जानवरों को उनको भी उनसे लिया, उनके सामान को लिया और उनको जोर जबरदस्ती इसके अलावा उनके रोजमर्रा के काम थे, दिहाड़ी थे जो वो वहां पे करते थे और उनसे उनका एक रिस्क चलता था। ये लोग जब अफगानिस्तान गए तो काफी रोए भी और इस तरीके से एक हालात इस तरह उभरे। अफगानिस्तान में जो तालिबान खुसूसन थे उनको वेलकम करने के लिए बॉर्डर्स पे आए, उनको लिया। तो वहां से तालिबानों को भी एक एहसास हो गया कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। आप जब लोग और एक मुल्क चलाते हो तो आप लोगों पे हुकूमत करते हो, वो लोगों से आपका मुल्क बनता है। तो वो लोग आपसे सवाल करते हैं। ये मेरे नज़र में तो एक हमारे लिए, अफ़गानिस्तान के लिए एक अच्छा सिलसिला रहा, क्योंकि आप वेस्ट में भी देखते हैं, अगर यूरोप या अमेरिका इतने ज़्यादा इमिग्रेशन अलाउ करता है डिफरेंट ममालिक से, उनका मकसद ये होता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन रहे, लेबर फोर्स रहे, लेबर मार्केट रहे। तो अफगानिस्तान के इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा था और स्पेशली हमारे लिए एज एन अफगान रेफ्यूजी हु लिव्स ऑल हर लाइफ इन डिफरेंट एरियाज, हमारे लिए भी ये बहुत बेहतर था, क्योंकि हमारे जवान नस्ल को ये पता हो कि अगर आइंदा अमेरिका जैसी कुव्वतें पाकिस्तान के जरिए आके हमारे रीजन और खत्ते में जिहाद करे तो फिर उसका समर क्या होगा। वही होते हैं ना कि पराई चारपाई पश्तो में बोलते हैं ना, प्रदाई तख्त निमिश भी। अगर आप किसी की चारपाई उधार लेकर आओगे सोने के लिए तो वो फिर आपसे वापस लेगा। तो ये सारी कहावतों में ये बात तो बहुत अच्छा हुआ। और इसके जो तालिबानों को मैसेज आया कि अगर वो चाहते भी है कि हमारा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, तो फिर वो लोगों को, जिस तरह हम डायस्पोरा है, पहले अशरफ गनी की हुकूमत को
کوشچن کرتے تھے کہ کیا مطلب اسٹرائک ہو جاتے تھے، ہمیشہ وہاں پہ سرجیکل اسٹرائک ہوتے ہیں، بارڈر بند ہوتا ہے، اور ان کرائسس میں پھر جواب دے جو حاکم وقت حکمران ہوتے ہیں یا جو بھی وہاں پہ کنٹرول کرتا ہے حکومت کو، تو اس سے کوشچن کرتے ہیں. تو یہ والا ایک سلسلہ مسلمانوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک ایسی گھڑی تھی، فرصت ملی تھی کہ ہم آبجیکٹ کر سکے اور طالبانوں کو یہ احساس دلائے کہ پاکستان ہمارا ایک دشمن ملک ہے اور وہ کبھی بھی افغانستان کا بھلا نہیں چاہے گا. اور یہ سینٹیمنٹس کے یہ مسلمان ہیں، اسلام کے بناؤں پہ ان کے ساتھ ہمدردی جوڑے رکھے تھے طالبان، تو وہ ہمیں ہمارے لیے دیٹ واز اے وکٹری فار اس. ڈاکٹر فوزیہ، 14 اگست 2021 کو جب طالبان ٹیک اوور کرتے ہیں، امریکہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو پاکستان میں سارے پاکستان نے جشن منایا تھا اور اس کو اپنی وکٹری قرار دیا تھا. کیا وجہ ہے کہ اسی طالبان سے آج پاکستان نفرت کرنے لگا ہے اور پاکستان اس کے خلاف ایک موومنٹ چلا رہا ہے؟ کیا ایسا تبدیلی آ گئی کہ ان طالبان کی وکٹری کو پاکستان اپنی وکٹری سمجھ کے جشن منا رہا تھا اور اب ماتم کر رہا ہے؟ عارف سر، یہ سارا لیک آف ایجوکیشن میں ہے. جب آپ باہر ہوتے ہو، پڑھتے لکھتے، پالیسیاں بناتے ہو، ریجن دنیا کے بارے میں ہسٹری پڑھتے ہو کہ لوگوں نے کس طریقے سے صدیوں سال حکومت کی ہے، اس میں جب تک آپ خود اپنا اندرونی ایک مضبوط اقتصاد نہیں بناتے، آپ کی خوشیاں، آپ کے جشن پر پاکستان جیسی خوشیاں اور جشن آپ منائیں گے. اس میں ان لوگوں نے یہ جشن منایا کہ امریکہ کا ایگزٹ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ایک فالس آئیڈیالوجی کریٹ کی ہے کفاروں کی اور مسلمانوں کی. ان کو یہ بالکل بھی نہیں بتایا کہ یہ جو دنیا میں معاشیات، اقتصاد، اخلاقیات، ادبیات اور سائنسیات، سارے ان ایک سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، ہم سارے پڑھتے ہیں. انفارچونیٹلی مجھے یہ جو لیک آف ڈپلومیسی، لیک آف پالیٹکس، لیک آف انڈرسٹینڈنگ، یہ اس سطح پہ جب عوام کرتے ہیں، ایگزیبٹ کرتے ہیں اس طرح کے بیہیویئر، پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہاں پہ یہ لوگ کس سے مت جا رہے ہیں. مثلا میں بتاؤں، ہمیشہ میں پاکستانیوں کو، اگر آپ کسی بھی پاکستانی کو یہ بات بتائے کہ غزہ یا فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ بڑا کنڈیم کریں گے، پھر میں بولوں گی کہ آپ پھر اس آرمی کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے جہاں پہ 25-35 ہزار فلسطینی ضیاء الحق نے شہید کیے. ابھی یہ لوگ اس بات کو بہت زیادہ آگے بڑھائے ہوئے ہیں کہ اب ٹی وی پہ میں تو کے پی کے کا زیادہ دیکھتی ہوں، وہاں پہ جرنلسٹ اکثر حسن جان، کوئی نام پتہ نہیں، عجیب عجیب ان کے ہوتے ہیں، حسن خان جو بھی ہے، تو انہوں نے یہ بات بتائی. آج جب ٹاپک پورا ڈیبیٹ ہے یہی پہ ہے کہ جو رشیا کو افغانستان نے جہاد میں شکست نہیں دی، اس کو پاکستان نے شکست دی. رشیا نے افغانستان میں یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان باتوں میں الجھ گئے. تو میرا ان سے کوشچن ہوگا کہ بالکل میں مانتی ہوں کہ رشیا کو یہ پاکستان نے شکست دی ہے امریکہ سے ڈالر لے کے، لیکن اس پروسیس میں پاکستان نے خود کو فائدہ کتنا دیا ہے، کیونکہ اس پروسیس میں تو پاکستان کا فرد قرضے کے نیچے گیا ہے نا. اور میں پھر وہی جڑتی ہوں، جتنی دہائیوں میں امریکہ کا ایک بہت بڑی فرصت تھی پاکستان کو جب دی ہے، انہوں نے کیا کیا کمپیریٹیو. اگر آپ سعودی کو جائیں، مڈل ایسٹ کو، دبئی میں دیکھیں، قطر میں دیکھیں، انہوں نے ان دہائیوں میں کیا کیا. انہوں نے ایک سٹی، چھوٹی سی سٹی بنائی دبئی میں، 30 ملین لوگ آ کے وہاں پہ ٹورسٹ ہے. سب سے زیادہ وہاں پہ ٹورزم انڈیا سے جاتا ہے، انڈیا کے لوگ، انڈیا کے سیلیبریٹیز. اور قطر میں ورلڈ کپ فیفا ہو گیا آلریڈی. دبئی کوشش کر رہے ہیں، وہ کبھی سلمان خان کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شاہ رخ خان کو، کبھی راکھی، وہ جو راکھی ساونت وہاں پہ آتی جاتی ہے، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو ان کا پلان ہے ٹو کوآرڈینیٹ، کولیبوریٹ ود بالی ووڈز اینڈ جو لونارڈو میسی یا دوسرا کرسٹینو لونارڈو، وہ فٹ بالر وہاں پہ ہمیشہ اس کو لے کر آئے ہیں.
باقاعدہ وہ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں فار دا فیفا ورلڈ کپ 2023 کو، وہ 2030 کو وہ ہوسٹ کریں گے. تو اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا امریکہ میں کہ کیوں جب آپ ایک ورلڈ کپ ہوسٹ کرتے ہو، اس کے دہائیوں بعد اس کے امپیکٹ اور ٹورزم کا انفلکس ہوتا ہے وہاں پہ، اینڈ ایون ڈیورنگ دیٹ سیزن آپ اس سے بہت پیسہ کماتے ہو. پھر اسی کو میں اگر کمپیئر کروں کہ ان دہائیوں میں پاکستان نے جہاد کو، روس کو شکست دے کے پیراللزم میں کیا کیا، تو پاکستان نے اپنے فرد کو قرضے میں مبتلا کیا. آپ اگر انڈیا کا بھی ایز اے کنٹری کمپیئر کریں کہ ان دہائیوں میں انڈیا نے کیا کیا، تو انڈیا کا بھی آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے کہ وہ کس طریقے سے فائنینشیل گروتھ، ایکسپونینشیل گروتھ ہو گئی ہے نا. لیکن پاکستان قرضوں میں مبتلا ہے. پاکستان کے ساتھ آج بلوچوں کی لڑائی ہے. پاکستان کے ساتھ انہوں نے طالبان اگر کریٹ کیے، وہ سپورٹ، ان کی اوقات ہی اتنی ہے کہ وہ طالبان کو سپورٹ کرے. اگر اب افغانستان میں 2-3 سال سے لڑکیوں کا سکول بند ہے اور وہاں پہ کوئی لڑکی نہیں جا رہی، تو کیا یہ اب ریجن یا ایک ہمسائے کے فیوچر کے لیے اچھی بات ہے؟ یا وہاں پہ جو آپ نے کہا آئسس خراسان سرگرمیاں کر رہی ہے، انہوں نے قندہار میں دھماکہ کیا اور انہوں نے رشیا میں دھماکے جو ہوئے ہیں. تو اس طریقے کی جو دشمنیاں انہوں نے پالی ہے، میں سب سے ہمیشہ پاکستان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جو آپ جشن منا رہے ہیں امریکہ کے ایگزٹ کا، پھر آپ نے جو ریجن میں پوٹن جیسے بندے کے ساتھ دشمنی پالی ہے، جس نے نیٹو کے ول کے خلاف جا کے یوکرین میں 3 سال سے وہ لڑ رہا ہے، وہاں پہ انویٹ کر دیا اس نے، تو آپ کو وہ کیا چھوڑے گا اگر امریکہ کا دست شفقت آپ کے ہاتھ سے، آپ کے سر سے اٹھ جائے؟ تو یہ ہے کہ آپ نے کیوں جشن، آپ اس کی جشن مناتے ہو. یہی ہوتے نا کہاوت کہ جس تالی میں کہو اس میں تھوک. تو یہ پاکستان کا یہ ہے. ہمارے لیے بینگ ایک سویلائز شخص اور ایک باہوش انسان کبھی بھی ان سرگرمیوں کو نہ اس کو کرے گا، بلکہ اس پہ روئے گا جس طرح ہم روئے. ہمارے ریجن میں ہمارے بچے محنت مزدوری کر کے سعودی کے لیے آتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں. تو ان دہائیوں میں پاکستان یہ کر سکتا تھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی، میں کبھی بھی اس بات کی اگر اس بات پہ بحث ہو کہ پاکستان نے اچھا کیا برا کیا، امریکہ کا ساتھ دیا، 2 سینیریو تھے. یا تو بالکل نیوٹرل ہوتے کہ بھئی نہیں، ہم خود اندرونی طور پہ کسی کو 1 روپہ بھی نہیں دے رہے ہیں، انگریز چلا گیا، اب ہم یہاں پہ ریجنل اپنے ہی ہمسائیوں کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ کینیڈا اور امریکہ جیسا ریلیشن شپ بنا کے ہم وی ول موو آن. اور اقتصادی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں، جو ٹورزم، میں نے یہ مثال دی ہے، جب میں میکسیکو یا باہر ملکوں میں جاتی ہوں، ہم 1 گھنٹے کڑے رہتے ہیں لائنوں میں اور $200 دیتے ہیں وہاں پہ ٹکٹ کے لیے. تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس سے تو بہتر مونومنٹ پشاور میں ہے، اس سے تو بہتر جو دنیا کا سب سے پرانا مندر کٹاس ادھر اسلام آباد اور لاہور کے بیچ میں ہے. تو وہاں پہ پھر پورے انڈینز آتے، دنیا والے آتے، اور ٹورزم سے شاید پاکستان بہت زیادہ پیسہ کماتا جو انہوں نے انویسٹ کیا. اور یہ تو ان کی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا. اور ٹائم از یور فرینڈ. اور یہ ٹائم انہوں نے اس کو کس طرح دشمن بنا کے اپنے لیے استعمال کیا. وقت، انرجی، افرادوں کا ضیاع، اور ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ جو ہے نا یہ اسی لیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں پاکستان کا یہ اقتصادی پلان دیکھتی ہوں. اس کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے ان کے ہاتھ میں. اب جب یہ سرجیکل اسٹرائک کر رہے ہیں، میرے لیے اس جیسے موضوعات میں الجھنا یا اس پہ سر کپانا، یہ میری انٹلیکٹ کے بہت بلو ہے. اینڈ آئی ہیو ٹو سپر ڈم مائی سیلف ڈاؤن کہ میں پھر ان کی ان باتوں کو سمجھ سکوں کہ یہ کیوں کر سکتے. لیکن آپ جب ایک انٹلیکچوئلزم یا سوچ یا افکاروں کے ایک سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زبردست اپنے جو آڈینس سے دکھتے ہیں. تو میں جو پاکستانی آڈینس میرے لیے ایز اے قوم، ایز اے گورنمنٹ، ایز این آرمی، ان کی حیثیت میرے لیے ایسی ہے کہ جب آپ اینڈ سٹیج کینسر مریض یا ایک ایڈز زدہ شخص کو دیکھیں اور آپ
کوشش کرے کہ اس کو صرف کچھ عرصے ان کو صرف آپ تھوڑا سا ریہیب یا تھوڑے سے جو ہے نا مصنوعی سانس دے کے روک تو سکتے ہیں، یا تھوڑا سا اس کو ریسسیٹیٹ کر کے کچھ چند گھڑیاں ان کے لیے خرید سکتے ہیں، لیکن وہ سسٹینٹی اور لائف کی کوالٹی وہ کبھی بھی نہیں واپس گین کر سکتے. تو یہ اسی طرح کا ایک مریض زدہ، ایڈز زدہ، کینسر زدہ مضر امراض پہ مبتلا ہوا، ایک کرونیکلی سفرڈ اینڈ کرونک اینڈ سٹیج فیلئر ہے ان کا. اور ہم دیکھ رہے ہیں نہ یہ ہمارے تاریخ کے لیے اچھا ہے، نہ یہ ہمارے خطے کے لیے اچھا ہے، یا نہ یہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے اچھا ہے. جس طریقے سے انہوں نے اپنا وقت تحصیل میں، تعلیم میں ضائع کیا. I feel sorry for them. I don't feel that much sorry for Afghanistan, for Taliban as much I feel sorry for Pakistan. کیونکہ آپ آتے ہو ایک سٹیج آف تعلیم سے، انٹلیکٹ سے، آپ کے پاس ادارے ہیں، وہاں سے ٹریننگ لینے کے بعد جب آپ دیوالیہ، آپ اس طرح عجیب ان کی جو انٹلیکچوئل لوگوں کی باتیں ہیں، گفتگو ہے، مجھے ان پہ شرم آتی ہے، اور میں دیکھ بھی نہیں تھی ہوں، میں جا کے اسکپ کرتی ہوں. پیئرس مورگنز میں دیکھ لیتی ہوں کہ وہ جس طرح گیسٹ کو بلاتے ہیں. تو پاکستان کا ٹیلی ویژن گیسٹ میں کون جاتا ہے؟ جنرل مبین. اب وہ جنرل مبین ان کا لیول ہی وہی ہو گیا جو طالبان کا تھا. وہ طالبانوں سے تو کوئی گلا نہیں ہے، وہ بیچارے تو مدرسوں میں پڑھے ہیں. We can give them a benefit of doubt. But Pakistan has invested in something that will hold no future for them and for the region. ویری سیڈ سچویشن ہے، ظاہر ہے. ڈاکٹر فوزیہ، ہم آتے ہیں پختونز آف پاکستان کی طرف. پختونز آف پاکستان کو پاکستان کی ملٹری سرکار نے انٹینشنلی برانڈ کیا ہے ایز اے ٹیررسٹ. جہاں بھی پختونز کی بات آتی ہے تو وہ ایز اے ٹیررسٹ برانڈ ہوتے ہیں، جبکہ ٹیررزم کی سب سے بڑی وکٹم ہی پختون پیپل ہیں. آج کے پی کے فاٹا کے علاقے میں جو پختونوں کی حالت ہے، ہر 25 کلومیٹر پہ ایک چیک پوسٹ ہے. وہاں پہ کیا سلوک ہوتا ہے سیویلینز کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آدمیوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ. اور گھر گھر کی تلاشی ہوتی ہے. ٹیررزم بھی ادھر ہی ہو رہا ہے. تو مطلب آپ کیا کہیں گے کہ پختون ٹیررسٹ ہیں کہ وکٹم آف ٹیررسٹ ہے؟ میں عارفہ جاکیہ دنیا میں کسی کو بھی وکٹم نہیں بولتی. کوئی بھی دنیا میں نہ وکٹم نہیں ہوتا. یہ لفظ میرے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. کیونکہ آج اگر آپ ایک مشکل حالت سے گزر رہے ہو، ہم سب انسان ہیں and we are very much capable کہ ہم ان تاریکیوں میں اپنے لیے ایک راستہ تلاش کریں کہ میں کس طریقے سے سروائیو کروں یہاں پہ. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے جو دنیا کو فتح کیا ہے، وہ جو ان کو اپریس کر رہے ہیں، ان کو سانس دبوچ رہے ہیں، وہ آخر میں تنگ آ جاتے ہیں کہ بھئی میں کیوں آپ کے ساتھ رہوں، یا آپ کیوں میرے اوپر اس طریقے سے آ کے استعمار کر کے اور مجھے استعمال کر کے میرے بچوں کو، بیویوں کو اور مجھے تنگ کر رہے ہیں. تنگ آمد و جنگ آمد، یہ جنگ کا تو آپ انتظار کریں. میں آپ کو بہت سارے مثالیں دے سکتی ہوں. اگر ہم یہ بولے کہ ہیٹی ایک ملک ہے جہاں پہ آپ امپورٹ کرتے تھے افریقہ سے غلاموں کو، وہی غلام اتنا قادر ہو جاتا ہے کہ وہ اٹھ کے وہ پورا ایک ملک لے لیتا ہے اپنے لیے. یہ اس ہسٹری ہے. دوسری والی ابھی نیٹ فلکس پہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی، دا میکنگ آف گاڈ، جس میں الیگزینڈر مردان جیسے ایک چھوٹے سے شہر سے نکلتا ہے میسیڈونیا، اور وہ داروش دا تھرڈ جو کہ اس وقت ہندوستان، سینٹرل ایشیا، ایجپٹ سب پہ حاکم ہوتا ہے، اور بڑی اچھی اس کی بادشاہی جاری ہوتی ہے، بڑا زبردست سیولائزیشن بنا ہوتا ہے. الیگزینڈر کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ گریک کو لے کے ہمارے خلاف لڑاتا ہے، انہوں نے راستے ہمارے بند کر دیے، ہم یہ بدماشیاں کر رہے ہیں. تو وہ آ کے بہت ینگ ایج میں
پورا یہاں سے اس کے موت کا اس کی بیوی لے کے ایجپٹ میں اس کے ساتھ 3 سال رکھتا ہے، پھر داروش خود جا کے ہندو کش وہاں پہ اس کے اپنے ہی صفائی اس کو مار لیتے ہیں۔ تو اگر میں یہ طالبانوں کو بھی یہ گھاس نہیں کھاتے یہ، اور ان کے پاس ابھی اگر آپ طالبانوں کو جس طریقے سے انہوں نے رسپانس کیا ہے، اور ٹیررزم میں کسی کو بھی نہیں ٹیررسٹ نہیں مانتی، کیونکہ میں نے جب پاکستانیوں نے آ کے یہ ہمیں تانا دیا طالبان اسلامی امارات کو کہ آپ کے گھر والے آپ کے گھر پاکستان میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کی جرت ہو نا تو آپ، وہ رہتے ہیں بالکل طالبانوں کے، اگر آپ کی جرت ہو تو آپ جا کے ان گھروں میں میرے بچوں بیویوں کو ذرا اذیت دے کر تو دیکھو، پھر میں آپ کے ہر شہر کو آ کے کیسے اڑاتا ہوں۔ طالبانوں نے کیا ہے یہ ان کے لیے، ان کو ابھی کچھ طالبان راہزنوں نے افغانستان میں جا کے 3-4 لوگوں نے ان کے 2 ٹینک لیے، ان کی باقاعدہ چوکیاں لیے۔ طالبان تو خود نہیں لڑیں گے، وہاں پہ کچھ پشتون جن کا چرچ ختم ہوگا ان سے بولیں گے کہ جاؤ ان کے گاؤں وغیرہ لوٹ کے لاؤ اور اپنے لیے لاؤ، اپنے چرچ کے پیسے مکمل کرو۔ ان کو کون وہاں پہ ہیلڈ اکاؤنٹیبل کرے گا جب ان کو ایک سیف سینچری ملے گی اور ان کو ریجن کا بھی پتا ہوگا۔ تو آنے والے وقتوں میں پاکستان اس چیز سے ڈرے، جب وہ بولتا ہے کہ ٹویٹرز آپ کرتے ہو نا، وہ طالبان پڑھے لکھے ہیں، وہ یہ ٹویٹر دیکھتے ہیں، وہ لکھ دیتے کہ بھئی یہ جو ہمارا ہے نا، ہم یہ بدخشاں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ ٹینک بیچ میں ان سے پھر بلوچوں نے لوٹا۔ یہ جتنے بھی بلوچوں کے 3 سپاہی جنہوں نے خود کو اسیسن کیا، وہ ابھی ریسنٹلی جو گوادر میں پورے ان کو چیلنج دیا، اٹ آل کاسٹ منی فار پاکستانی پیپل۔ طالبانوں کو تو یہی ہے، اس کے پاس تو 70,000 خودکشے ہیں، یہ ان کا اونلی ڈیفینس ہے۔ وہ اگر نکل جائیں لاہور میں، پشاور میں، مردان میں، کراچی میں تو خیر وہاں پہ شاید وہ ایم کیو ایم ان کو تھوڑا بہت سٹاپ کر لے گا، کیونکہ یہی ان کو پھر وہ تو پھر کچھ نہیں کہتے، ان کے پاس تو ہے نیوٹرل سندھ ہے، نیوٹرل بلوچستان ہے۔ اگر یہ گل خانوی ان کے ساتھ ملے ہیں، ان کو کیا یہ جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ بھولتے ہیں عارف جاکیا؟ That was before you can label them as an act of terrorism, but they don't call it terrorism. They called it self-defense. تم مجھ پہ توپے، اور اسپیشلی جب طالبان are in power۔ تاریخ میں 2 چیزوں پہ بہت زیادہ خوش ہوں طالبانوں کا افغانستان کی حکومت میں ہونا۔ ایک، میں طالبانوں کو یہ بولتی ہوں کہ آپ کا اخلاقی اور آپ کا مذہبی فریضہ کیا ہے؟ جب ریجن میں غزہ میں لڑائی ہو رہی ہے آپ چپ سمون بکمن بیٹھے ہو، کوئی آپ کی اسٹیٹ میں نہیں آ رہی۔ امیجن کرو اگر افغانستان میں جمہوریت ہوتی، اشرف غنی ہوتا اور غزہ میں یہ لڑائی ہوتی، تو اس کو پاکستان کیش کرتا ہے اور پاکستان طالبانوں کو بتاتا ہے کہ یہ کفر اور اسلام کا جنگ ہے، جاؤ اڑاؤ۔ فوراً جتنی بھی ایمبیسیاں ہیں تو شکر ہے وہ چلے گئے۔ دس واز اے ویری مچ natural or God designed scenario that I'm taking it as a political opportunity which serve for the well-being of my country۔ اب کس پہ یہ اڑائیں گے؟ طالبان تو بولیں گے یہاں پہ تو کوئی ایمبیسی نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے وہ اگر انڈیا سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو، جا کے ان کی ایمبیسی کو اٹیک کرے، پھر ہماری انڈیا کے ساتھ دوستی کمپرومائز ہو جاتی۔ تو عارفہ جاکیا یہ جو کرنٹ، اور دوسرا یہ ہے وی پروف ٹو دا طالبان کہ پاکستان از اے country who support terrorism, who harbor terrorism۔ کل کو اگر آپ کو میرے خلاف استعمال کر رہا تھا، آپ ٹیررسٹ ہیں، آج آپ دنیا میں انڈیا کے ساتھ سب کے ساتھ سٹرگل میں ہو، ان کے ساتھ دوستی نبھا کے کہ آپ کے گورنمنٹ کو ریکگنیشن ملے، آپ کے جو عوام ہے آپ اس کو ایک رزق بنانے کا وسیلہ بنے، تو آج وہی پاکستان آپ کے خلاف القاعدہ کو ٹرین کر رہے ہیں۔ سو وی آر ہیئر وننگ، وی آر وننگ۔ ہمارے تو 3 لاکھ افغان جو ڈائسپورا میں، ان کو ریفیوجیز بھی نہیں بولتے، جو آپ کی طرح آگے یورپ میں پڑھیں گے، کل کو وہ عارفہ جاکیا بنیں گے، ان کے پاس کریٹیکل انالیسس، کریٹیکل تھنکنگ، یہ اپروچ ہوگا، اور ہمارے آنے والا ایک نسل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو آپ جیسے سوچ رکھتے ہوں گے۔
اور جو افغانستان میں بھی ہے ان کو بھی میرے خلاف ایز اے ایندھن کوئی نہیں استعمال کر سکے. یہی ڈاکٹر، یہی ٹیچر، یہی انٹلیکٹ جو آج آئے ہیں ویسٹ میں تو ان کے لیے ہر اپرچونٹی ہے پڑھنے کا. آج اگر انگلستان کے صدر بھی ہے تو وہ ایک انڈین ہے. آج اگر امریکہ کے لیے بھی پریزیڈنشل الیکشن کے لیے رن کر رہا ہے یا وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس ہے تو وہ اسی طریقے سے آ گئے تھے ان کی نسلیں. تو عارف وجہ کیا، افغانستان کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہو تاریخ کے دور میں، جب بھی آپ سیکنڈ ورلڈ فرسٹ ورلڈ وار کا سینیریو دیکھو، ابھی دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار جاری ہے. جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں ہمارے ریجن کے ہندوستان پاکستان کے سپاہی آن گراؤنڈ موجود تھے، وہاں پہ لڑ رہے تھے یہاں کے باسی، لیکن افغانستان آرام سے بیٹھا تھا. ابھی تھرڈ ورلڈ وار میں بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پولیٹیکلی اور آپ انوالو ہوتے ہو، لیکن افغانستان کو دنیا میں بول رہا ہے بحیثیت ملکی nobody has recognized me. اینڈ دیٹس یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کی باڈی فل ریکور ہو جائے گی. جب آپ ہیلتھ سسٹم ہیلتھی ہو کر واپس آئیں گے دین یو کین بی ان اے بیسٹ سچویشن اور پوزیشن ٹو فائٹ دا ورلڈ. یہ طالبانوں کو ایک فرصت ملی ہے کہ وہ سیکھیں ریجن میں پالیٹکس، ڈپلومیسی اور ان کا اقتصاد اپنا. وہ افغانستان ان 50 سال جنگوں میں ہمارے پاس جو ہے that I can proudly talk of, whether it's Taliban, whether it's Karzai, whether it's anybody. I'm very grateful. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں افغانستان کے لیڈرز کا کہ جنہوں نے افغانستان کا فرد قرضے میں نہیں مبتلا. اور پاکستان کیا کیا ایسی چیزیں جو انہوں نے ان کی دست آوری ہے جس پہ وہ پراؤڈ فیل کرے. وہاں کے اپنے افراد قرضوں میں مبتلا ہے. آپ 2 دن تو پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ سرکولیٹ ہو رہی تھی، انہوں نے تو اپنے نیوکلیر اساسی بھی UN کے ٹینک ان کو لے کے جا رہے تھے اوے. سو what is that they have to be proud of? ڈاکٹر فوزیہ، ایک خبر آئی ہے، الپائس اخبار ہے اسپین کا، اس میں کہ یورپ میں ڈرگس ایڈکٹ ہے نا وہ بہت بڑے کرائسس میں ہیں اور کافی لوگ مر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈرگس نہیں مل رہی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی طالبان سرکار نے پوپی سیڈ کی فارمنگ بند کر دی ہے اور کلٹیویشن آف پوپی سیڈ بالکل بند کر دی ہے. اور اس کی وجہ سے ڈرگس جو کہ مینلی پاکستان افغانستان کے ذریعے سے دنیا بھر میں بیچتا تھا وہ ختم ہو گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ISI کی سب سے بڑی جو انکم تھی وہ ڈرگس اسمگلنگ سے تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طالبان سے ناراضگی کی ایک یہ بھی وجہ ہے، اور کیا یہ اچھا کام کیا ہے طالبان نے؟ تھینک یو سو مچ سر. جو آپ ڈرگس پوپیز بات کرتے ہیں نا، اس کو تو ہم اس کو اوپیوائڈ انالجیسکس میں استعمال کرتے ہیں. فینٹانائل جتنے بھی سرجری ہوتی ہے میجر یا اینڈ سٹیج لائف میں، آپ ایک کوالٹی لائف دیتے ہو جس میں آپ قانوناً یہ سارے ہیوی ڈرگس دیتے ہو تاکہ انسان ایک ریہیب میں ایک صحت یافتہ ایک کوالٹی لائف گزارے پین فری. تو میں ہمیشہ افغانستان کے ڈرگس کا کہ اگر اس کو قانونی طور پہ جب امریکہ میں یہ اس طرح کے کرائسز آتے ہیں، لوگ آف مارکیٹ یا غلط طریقے سے ایکسیس کر کے اس کو یوز کرتے ہیں، یہ ایک الگ سٹوری ہے. اور پاکستان کی جو آرمی کا واقعی میں جو ان کا بزنس ابھی کولیپس ہو رہا ہے، وہ یہ ہوتا تھا کہ طالبان یہ ڈرگ ISI کو پاکستانی آرمی کو دیتے تھے اور وہ چائنا کو، اور چائنا پھر اس کو لیگلی امریکہ مارکیٹ میں بیچتا تھا ایز اے میڈیسن. تو اگر اب طالبانوں نے ڈائریکٹ بھی اگر وہ کاشت کریں گے نا تو ان کو ضرورت کیا ہے انٹرمیڈیٹ تھرڈ کا؟ پورا افغانستان ان کے ہاتھ میں ہے، ان کا پانی سب کچھ. اگر وہ واقعی میں ان کو مے بی لیگلی انڈیا کو، امریکہ کو یا ابھی بھی چائنا کو ان کے پاس اپنے ہے، وہ اگر ان کو بیچتا ہے تو یہ بھی پاکستان کے جو ہے نا نقصان میں ہے. تو جس طرح آپ نے یہ ڈرگ والی بات کی ہے نا کہ یہ ایک انٹرمیڈیٹ تھا طالبان، ناؤ طالبان آر دی رولر. انہوں نے طالبانوں نے، میں ہمیشہ یہ بات بولتی تھی پاکستانوں کو کہ یہاں پہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی یوز ہو رہا ہے طالبانوں کے ہاتھوں.
وہ اس کو استعمال کر رہے. پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے وسائل، پاکستان کا کنیکشن استعمال کر کے، اور طالبانوں کو جو سیف ہیون پاکستان میں دیا تھا، یہ بھی ان پہ کالک ہے کہ کیوں دیا. اور امریکہ جس طرح سے ایگزٹ کر گیا ہے، وہ بلیم کرتا ہے کہ، اور اس پہ پاکستان خوش ہوتا ہے کہ ہاں 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 میں تو، امریکہ نے تو مجھ سے ڈر رہا ہے، میں تو بہت بڑا بدماش ہوں. تو بہت بڑا بدماش گبر سنگھ کوئی اچھی بات ہے؟ فار ہاؤ لانگ یو کین بی دا ولن؟ ان لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں یہاں پہ ولن ہوں، اور یہ زندگی 1 2 3 دن کی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک کنٹینویشن آف لائف ہوتا ہے. آج آپ ہوتے ہو، کل کو آپ کے بچے ہوتے ہیں، پھر آپ کے پوتے. آج آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہو، وہ بچہ کچھ بنے گا، کل وہ اپنے بچے کے لیے کچھ پیدا کرے گا. تو میرے خیال سے جو بلوچستان میں سچویشن ہے، وہاں پہ بھی تو فی الحال اسکول نہیں ہے، کالجز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلوچوں کے کوئی اس بات کو درک نہیں کرتے. وہ تو بولتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے پہلے جو پرائیورٹی ہے وہ پاکستان سے آزادی. ایک دفعہ ہم خود مختار ہو جاتے، پھر ہمارا نصاب، تعلیم، یونیورسٹی، ہاسپٹل، سب کچھ ہم ان کے بارے میں سوچیں گے. اسی طرح افغانستان بھی فعلاً طالبان حالات جنگ میں ہیں، کیونکہ ان کے گھر والے، ان کے بچے پاکستان نے گروی رکھے ہیں اور ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. لیکن میں بھی یہاں پہ پاکستانیوں کو یہ ایک بات بولتی ہوں کہ تھوڑا سا ان کے بچوں کو کچھ کہہ کے دکھاؤ، جو آپ کے گھر میں جو آپ نے گروی رکھے ہیں. تو طالبان ون وے اور اندر وے، یہ پاکستان یہ بے وقوفی کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، جس سے طالبانوں کو سینٹیمنٹ، جو طالبانوں نے، کیونکہ طالبانوں کا بیسک نیٹو کے ساتھ کیا لڑائی تھی کہ ان کو آنے نہیں دے رہے تھے، اپنے ملک میں آزاد وہ نہیں پڑ رہے تھے. اب پورا انہوں نے آ کے اپنی آزادی کے لیے وہ سوسائڈ بام کرتے تھے. اب جب 70% افغانستان کی آبادی اس مینٹالٹی کی ہے کہ وہ اپنے پہاڑوں میں خوش ہے، وہ اپنے ویز آف لائف میں خوش ہے، اور دنیا کا کوئی فرد اگر ان کا یہ وے آف لائف ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ نو یو شوڈ لیو ادر وائز، یہ بھی فیشزم ہے. لیکن ان وے آف لائف کو وہ برقرار رکھنے کے لیے کوئی بھی ان کے راستے میں آڑے آتا ہے، وہ اس کو جو ہے نا نہیں چھوڑے گا. اور پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ جن کا فیوچر انجینئر، ڈاکٹرز، اقتصاد، ایک اچھے ڈپلومیٹ پہ ہونا چاہیے، لیکن they themselves have constrict to a small طالبان mentality، طالبان مائنڈ سیٹ. تو میں تو پاکستانیوں کو بھی طالبان ہی سمجھتی ہوں، کیونکہ دنیا میں کوئی ان کے ساتھ نہ، ان کے ٹی وی پہ کوئی باتیں کر کے آتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے. ان کی سارے یوٹیوب چینل چل رہے ہوتے ہیں طالبانوں کی موجودگی سے. ان کے سارے ٹی وی جو ہے نا، اس میں بھی ایک طالبان گیسٹ بیٹھا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جو جیسا دیس ویسا بیس، جو وہ ڈیزرو کرتے تھے دے گاٹ اٹ. کیونکہ بیکاز دے ور ڈوئنگ ڈپلومیسی اینڈ پالیٹکس آن طالبان، so now they are doing diplomacy and politics with طالبان. تو یہی بدلاؤ اتنا آیا ہے کہ پہلے وہ طالبانوں پہ ڈپلومیسی کر رہے تھے، اب ان کے ساتھ ڈپلومیسی کر رہے ہیں. مثلا ان کے ساتھ ہی ان کی ایک لڑائی ہے، اور میں کوئی امید کرتی ہوں کہ یہ لڑائی بالکل مزید بھی زیادہ بڑھے، اور یہ مزید 2 3 راکٹ افغانستان کے انسرجن اٹیک جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے ان کو سبق دیا. یہ بڑی بڑی بول جو ہوتے ہیں نا عارف، ان کو بہت بڑا بڑا اپنے پرائز پے کرنا ہوتا ہے. اور ہم یہاں پہ دیکھیں گے ٹائم از آور فرینڈ کہ کس طریقے سے طالبان پاکستان کے لیے سردر بنتے ہیں. بی ایل اے تو آلریڈی ہے بھی، اور کیسے وہ طالبانوں کو ایک پورے، مثلا طالبان جس طریقے سے سٹرگل کر رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ اپنے راستہ کھولے، اور دنیا کھول دے گا ڈپلومیٹیکلی. آپ دیکھیں امریکہ از ویری مچ انکلائنڈ ٹوورڈ پاکستان کو ایک درس دینے کے لیے کہ تم کیسے فرد خرید کے میرے خلاف ہے. امریکہ کے پاس تو پیسہ ہے، وہ تو پیسوں سے خرید لے گا، وہ پیسے سے طالبان کو خرید کے بولے گا کہ وہی کرو جو پاکستان کے خلاف ہوگا. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی مکاری، چالاکی، یہ مکار انسان جو ہوتے ہیں نا، لومڑی کی مکاری والی جو ہے نا سسٹینٹی ان میں کچھ نہیں ہوتی عارف سر. تو ٹائم ول ڈیسائیڈ، اینڈ آل دوز نیٹو جن کو پاکستان نے ریجن میں ان کو ایک بہت بڑا اقتصادی جھٹکا دیا ہے، جس کے وجہ سے یہ غزہ کی سچویشن بڑے ہیں. امیجن اف نیٹو ور پریزنٹ ان افغانستان.
یہ سارا یا تو ممکن نہیں تھا. امریکہ کے پاس بھی تو وہ گھاس تو نہیں کھا رہی سر, وہ ان کے پاس انٹیلیجنس, ان کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے, اور جو میڈیا جب بھی بولے گا نا وہ ہمارے لیے پوری خبر نہیں ہے. دیر از مور ٹو دیٹ نیوز, دیر از مور وچ the people in authority know than we as a commoner. لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ پھر انفولڈ سارا ٹروتھ ہمارے سامنے رہ جاتا ہے, اور اس میں پھر دہائیوں کے بعد کہ واقعی میں اچھا یہ سینیریو اس طرح کا تھا. تو پاکستان کا سچ بھی بہت جلدی سامنے آ جائے گا اور ہم دیکھیں گے. ڈاکٹر فوزیہ, آخری سوال ہے, ڈیورن لائن ایک آرٹیفیشل لائن جس میں بہت پشتونوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں, اور میں نے آج تک ایک پشتون نہیں دیکھا جو ڈیورن لائن کو ایکسیپٹ کرتا ہو. ڈیورن لائن ایک لائن کھینچی گئی تھی اینشینٹ ٹائم میں, اور اب پختونز آن بوتھ سائڈز آف ڈیورن لائن اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, اور کیا آپ کو دکھتا ہے کہ ان فیوچر ڈیورن لائن ختم ہو جائے گی؟ ڈیورن لائن کا جو ہے مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہمیں تو یہ ہے نا کہ افغانستان, اگر میں آپ کو رقبے کے حساب سے بولتی ہوں, 200 ملین آبادی ہے پاکستان کی, جس میں کے پی کے, بلوچستان, پنجاب, سندھ ہے. یہاں پہ جس نے رقبے پہ 70 ملین پشتون رہتے ہیں وہ ہے 42,000 اسکوائر فیٹ. افغانستان کی پوری آبادی جو ہے نا 253,000 اسکوائر فیٹ ہے. تو جتنا ہی آلموسٹ رقبہ پاکستان کے پاس ہے اتنا افغانستان, اور وہاں پہ 35 ملین تاجک, پشتون, ہزارہ, ازبیک, یہ ڈفرنٹ ہمارے قبیلے رہتے ہیں, ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز ایز اے افغان. تو میں اگر میرے لیے ڈیورن لائن سے زیادہ بلوچستان کی آزادی مہم ہے. وہاں اگر ہمارے قریب بلوچستان آزاد ہو جاتا ہے, جو وہ چاہتے بھی ہیں, کے پی کے پختون تو ایک ڈرامہ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں جو ابھی انفولڈ, یہ بھی ریالٹی ہو چکی ہے, اینڈ نوبڈی کیئرس فار دیم. ہمیں کیا ہے, 70 ابھی انگریز, میں بتاتی ہوں, دبئی میں سارے عرب ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ملک ہے. اب اگر افریقہ میں ساری افریقنز ہے, ہر ایک کا اپنا ملک ہے. اور اسی طرح اگر بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, سیم ہی جیوگرافی, سیم ہی وہی جینس ہے, لیکن اپنے اپنے ملک ہے. اگر پشتون اپنا ملک, کچھ 70 ملین پشتون 42,000 اسکوائر فیٹ میں پنجابیوں کے ساتھ خوش ہیں تو خوش رہیں. ساتھ میں یہ بھی سوچی کہ ان کا ریسورسز آف ذرائع آمد کیا ہوگا, کیونکہ بہت زیادہ دیر تک تو ٹیررزم پہ تو یہ پال نہیں سکتے اپنے, اور بہت زیادہ ٹیررزم بنا کے پھر امریکیوں سے ٹیکے, وہ تو ہم ویسٹ میں بیٹھے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے, کہ ان کو اب وہ جو کولڈ وار کے ذریعے ان کو جو جتنی زیادہ, کیا اب انڈیا چھوڑنے دے گا؟ ان کا بھی تو اپنا انفلوئنس ہے نا, کہ اب پاکستان بہت بڑے ٹھیکے لے لے گا, اور بلوچستان تو ڈٹرمنٹ ہے آزادی لینے کے لیے. تو میں کیوں 2,52,000 اسکوائر فیٹ رقبہ, جس میں 30 ملین لوگ رہتی ہوں, اور میں ایک بہت خوشحال زندگی گزار سکتی ہوں وہاں پہ ریسورسز میں, زمینوں پہ باپ بچے اپنے باپ کو مارتے ہیں, بھائی بھائی کو مارتا ہے, اور میں مفتوں میں آ کے ان کو میں ان کے تلے چاٹو کے نہیں پلیز آ جاؤ لالا بار, آ جاؤ لالا بار, نہیں. یہ ایک پالیٹکس تھا جو وہ کھیل چکے ہیں, they're not gonna play it for longer. کیونکہ ان کے بھی جتنے ہیڈز ہیں نا, آئی ایس آئی کے ساتھ, سی آئی اے کے ساتھ جو گلخان ملے ہیں, ان کو میرا بھی یہی ایک میسج ہے کہ ٹوڈے طالبان از ان a better and a powerful position than you. اپنی سوچو نا, تو ان کو بلوچستان میں آنے رہنے دے گا, اور کے پی کے کا جتنا بھی آپ بناتے ہیں, آزاد پختونستان بناتے ہیں بھی, تو ان کے فائدے میں ہے, کیونکہ یہ بلوچستان افغانستان کے ساتھ ایک فرینڈلی کنٹری لے کے, انڈیا کے ساتھ ایک فرینڈلی کنٹری لے کے, ان کو ہم اپنا راستہ بھی دیں گے, سینٹرل ایشیا, بلوچستان بھی دے گا. لیکن پنجاب کے ساتھ ان کا فیوچر کیا ہے؟ میں بالکل اسٹیٹسٹیکلی, عارف سر, میں بہت ریئلزم اور ریئلسٹیکلی پالیٹکس بھی کرتی ہوں اور سچائی بھی. تو یہ 70 ملین لوگوں کا جو میں بھیڑا لوں,
اور اس سے میرا تاجک اوفینڈ ہوتا ہے، اس سے میرا ازبک بھائی اوفینڈ ہوتا ہے، اس سے میرا ہزارہ بھائی اوفینڈ کرتا ہے. میں یہ کیوں میں اس کو اپنے کر لاؤں؟ 2 بھائی تھے، بٹوارا ہو گئے نا، جس طرح انڈیا بولتے ہیں بٹوارا ہو گئے، وہی جان چھوڑا. جتنا آپ کو رقبے کے حساب سے زمین ملنی تھی مل چکی ہے. آپ اوور ٹائم وہاں پہ پاپولس رہے. افغانستان کی آبادی ہمیشہ بہت کنٹرول میں رہی ہے. تو میں کیوں، اب یہ تو بھی ہوگا نا کہ افغانستان کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، کرگزستان، کیا ہم پھر سارے افغان ان کو جا کے افغانستان کے ساتھ کر لیں؟ ان کا اپنا اپنا ملک ہے. تو اس طرح بیچ میں ہم ایک میلٹنگ پاٹ ہے جس میں پشتون، تاجک، ازبک، ہزارہ، پنجابی سارے ہم رہتے ہیں افغانستان میں. بلوچ بھی ہے وہاں پہ. تو کیا اب میں اگر یہ سوچوں کہ قازقستان، افغانستان میں قازق رہتے ہیں، قازقستان افغانستان کے 5 ٹائم ایک بڑا ملک ہے، اور وہاں پہ 85 ٹریلین وسائل ہے، اور افغانستان میں صرف 3 ملین ہے. تو کیا میں قازقستان کے ساتھ، تو بہتر ہے میں قازقستان کے ساتھ مل جاؤں نا. تو کے پی کے ساتھ ہے کیا ان میں؟ ان کے پاس ہے کیا؟ میں تو جاتی ہوں، میں قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، ان کے ساتھ. ایون ایران 5 گنا بڑا پاکستان کا ملک ہے، وہاں پہ 75 ملین لوگ ہیں، دنیا کا تیسرا بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. تو میں ان کے ساتھ کیوں نہ ملوں؟ میں مزید اپنے آپ کو خوار کروں؟ تو ان گلخانوں کو اپنا سوچنا چاہیے، ان کو تلے چٹنے چاہیے، بلوچوں کے ساتھ مل کے، افغانوں کے ساتھ مل کے، اگینسٹ دا پنجابی. ادروائز یہ پنجابیوں کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اب میں اگر یہ بولوں کہ بلوچستان آزاد ہو کے افغانستان ایک پراسپرس ملک لے کے، کیا انڈیا اکانومی اگر ان کی بڑھے گی، کیا وہ ان کو پلنے پولنے دے گا؟ ان کی مثال ایسی رہ جائے گی، جب ویسٹ میں امیگرنٹ آتے ہیں نا، ہم بولتے ہیں کہ بھئی یہ آتے ہیں کام نہیں کرتے، اور ہمیں ان سے مسئلہ ہوتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، گھروں کے پرائس بڑھ جاتے ہیں، گاڑیوں کے پرائس. تو ان کا تو انڈیا بھی یہی سوچے گا. سو دے شوڈ تھنک ٹوائس بفور اینی ون ان دا ریجن. اینی ون. ہم ڈپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پہ، اور آنے والے جو آج کا سینیریو ہوگا کل وہ نہیں ہوگا. آج کی جو پالیٹکس ہے کل وہ نہیں. وہ لر و بر والی پالیٹکس was blown in the air. اب ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ ریجن میں ایز اے نیبر الائے رہیں گے، کنٹری بھی شیئر کریں گے. میں تو نہیں، یہ تو میرا نہیں ہے فیصلہ، یہ تو وہاں پہ ازبک ہے، تاجک ہے، ہزارہ ہے، جو بہت ایکول 10 ملین، ہم تینوں ایکول ووٹنگ بھی ہو جاتی ہے. تو کیا 12 ملین آدھی آبادی کر کے وہاں پہ اگر آپ ازبک، تاجک اور ہزارہ ان کو ملا کے، تو ہم تو مائنورٹی میں ہیں. اور بہت سارے پشتون مائنورٹی میں ہو کے بھی وہ ووٹ نہیں دیں گے. میں بھی نہیں دوں گی ووٹ. تو وہ 70 ملین منہ ہے، وہ ان کو کون کھلائے گا؟ ان کی تو اپنے ریسورسز پنجاب لے چکا ہے. اب میں ان گلخانوں کو اپنے ساتھ ملا کے افغانستان کی ریسورسز کو ان سے دباؤں، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ارے وجہ کیا؟ اگر زمین دینا اور زمین لینا اتنا آسان ہوتا نا، تو ایک بلس زمین کے لیے آپ نقشہ دیکھو نا، اتنی سی ڈاٹ قسم کی زمین ہے اسرائیل نا. پورے مڈل ایسٹ کے پاس ہزاروں ٹریلینوں اسکوائر فیٹ زمین ہے. 2 ملین فلسطینیوں کو لوگ وہاں پہ ہوم کر دیتے، لیکن نہیں کر رہے. اگر زمین اتنی ہی بے ارزش ہوتی تو اسرائیل اتنے ریسورسز لے کے، اتنی محنت کر کے، صدیوں سے انہوں نے جتنے بھی، مطلب ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گی. میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ جو اسرائیلیوں کے پہ، جوش پہ جو ہولو کاسٹ ہوا، اس کا یہ تھا کہ اسرائیل کے لیے انہوں نے ہٹلر کے خلاف فرسٹ ورلڈ وار میں انگلینڈ کو سپورٹ کیا. پھر ایز اے ریٹیلیشن، ایز اے پنشمنٹ، ان کو ہٹلر نے 7 ملینوں کو جو بھی ہولو کاسٹ کیا. تو انہوں نے اس زمین کے لیے، جو آج بھی اس پہ وہ لڑ رہے ہیں نا، تو میں پورا افغانستان آ جاؤ 70 ملین، بھائی آؤ جاؤ، ڈول دباؤ، بھاگو، آؤ، زمین لے لو، کھیت لے لو، پہاڑی لے لو، چرنے جھیل لے لو. نو وے. کبھی ان کی ایک جو ہے نا، ایک ذرہ بھی ان کو دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگا. انہی دالخور اور پنجابیوں کے پلے یہ پڑے رہیں گے، اور یہ اسی طرح استعمال ہوں گے، اور اسی طریقے سے ذلیل ہوں گے. دیٹس دیئر پنشمنٹ. اور نہ بلوچ ان کو چھوڑیں گے، نہ طالبان ان کو چھوڑیں گے، نہ ٹی ٹی پی چھوڑیں گے. جتنی ان میں دم ہے، نیوکلیر ویپنز تو ان کے بیچ چکے ہیں.
اب استعمال بھی کریں. کیا امریکہ نے ایٹم بم جاپان پہ استعمال کر کے جاپان کیا ختم ہو گیا؟ یہ تو میں چاہتی ہوں یہ استعمال کریں. یہ جتنا استعمال کریں گے اسلحہ اور فورس اتنے ہی ان کو ریجن میں ریزسٹنس کا مقابلہ پڑے گا, اتنا ہی ان کے خلاف نفرت کے جو ہے نا سینٹیمنٹ بنیں گے. اور یہ جتنا بھی جو بھی پالیٹکس ہو رہا ہے نیچرلی ہو رہا ہے, نیچرل. ٹائم از مائی فرینڈ اینڈ ٹائم از پلئنگ می ویل. میرے لیے اتنا کافی ہے عارف سر. ڈاکٹر فوزیہ, ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی وہ ریئلی میرے لیے بھی آئی اوپننگ تھی. میں بھی ہمیشہ اس کو دوسری طرح سے دیکھتا تھا, لیکن آپ نے جو جینیون آرگیومنٹ دیے ہیں, ونڈرفل. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فوزیہ, آپ نے ٹائم نکالا ہے. اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ عارف فار ہیونگ می. عزیز دوستوں, آپ نے سنا ڈاکٹر فوزیہ کو, اور ہمیشہ اسی طرح بے باکی سے کھل کے بات کرتی ہیں, and that's why we all like her very much. Thank you.